आज 9 रमज़ान दूसरे जुम्मा के दिन एक लौंग के दाने पर सूरह कौसर इस तरह पढ़कर अपने पर्स में रख लो। अगले जुम्मा तक 1 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 रमज़ान दूसरे जुम्मा का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। याद रखिए, आज का दिन ये आम दिन नहीं। आज वो दिन है जब आसमान दुनिया पर रहमतों के बादल नहीं बल्कि मगफिरत के समंदर ठाठे मार रहे हैं। आज 9 रमज़ान मुबारक है और साथ ही रमज़ान का दूसरा जुम्मा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जिसकी हर सांस तस्बीह है और हर नींद इबादत, दूसरी तरफ जुम्मा का वो मुबारक दिन जिसे अल्लाह ने सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार बनाया है। और इन दोनों का वो ख़ास अमल जो आज आपकी ज़िंदगी के दुखों का मदावा बनने वाला है। रमज़ान क्या है? ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रोज़े की फजीलत तो देखिए कि अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। जिसका अजर खुद कायनात का मालिक दे उसकी शान क्या होगी। प्यास की वो शिद्दत, भूख की वो तड़प जो बंदा सिर्फ अपने रब के लिए बर्दाश्त करता है, आज उसी तड़प का सदका आपकी झोली भरने वाली है। रमज़ान का दूसरा अशरा तो है ही मगफिरत का, जहां गुनाहों के बोझ तले दबे हुए इंसानों को आज़ादी का परवाना मिलता है। और फिर आज जुम्मा का दिन है, वो दिन जिसमें एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा जो मांगे रब्बे कायनात उसे रद्द नहीं करता। जुम्मा गरीबों का हज है, मोमिनों की ईद है। आज के दिन की एक एक तस्बीह, एक एक दरूद पाक आपकी कब्र व हशर को रोशन करने के लिए काफ़ी है। जब रमज़ान की बरकत और जुम्मा की फजीलत एक साथ मिल जाए तो समझ लें कि आज अर्श इलाही से फैसले बदलने वाले हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पूरा साल मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मगर जब महीना ख़त्म होता है तो जेब खाली होती है। घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। कर्जदारों के ताने, रिश्तेदारों की बेरुखी और बच्चों की अधूरी ख्वाहिशात इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। आप कहते हैं, या अल्लाह, मैं कब तक इस तंगी में जीऊँगा। आज का ये वजीफ़ा आपके इसी सवाल का जवाब है। आज एक लौंग के दाने पर यह ख़ास अमल आपकी तकदीर के बंद ताले खोलने की चाबी है। याद रखिए, ये मौका बार बार नहीं आता। 9 रमज़ान और जुम्मा का ये संगम, ये तो नसीब वालों को मिलता है। अगर आज आपने इस वक़्त की कदर ना की, अगर आज आपने इस अमल को मामूली समझकर छोड़ दिया, तो शायद आपको एक और साल इसी गुर्बत, इसी तंगदस्ती और इसी परेशानी में गुजारना पड़े। फैसला आपका है कि आप चाहते हैं कि अगले रमज़ान तक आपकी ज़िंदगी में मोजज़े हो जाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपका दस्ते सवाल किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने फैले और वो गैब से आपकी मदद फरमाए? तो अपने घर के गर्म मसाले से एक ऐसा लौंग का दाना उठाए जो मुकम्मल हो, टूटा हुआ ना हो। उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख कर मुट्ठी बंद कर ले। उसकी तपश महसूस करें और अपने दिल में ये यकीन पैदा करें कि इस मुट्ठी में सिर्फ लौंग नहीं, आपकी तकदीर बदलने का वसीला है। ये लौंग का दाना आज आपके लिए अलादीन का चिराग साबित होगा। जब आप इसे बताए गए तरीके से पढ़कर अपने पर्स में रखेंगे तो जहां जहां आप जाएंगे बरकत आपके साथ चलेगी। रिज्क मांगोगे तो बारिश की तरह बरसेगा, दौलत मांगोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम दोस्तियां और तमाम काम आज एक तरफ कर दे। आज सिर्फ आप हों और आपका रब हो। लोग आपको जलील करते हैं, कर्ज की वजह से मुंह छुपाना पड़ता है, बे औलादी का गम है या बीमारियों ने घेर रखा है, तो सुनो, आज ये लौंग का दाना काफ़ी है। अल्लाह की रहमत आज पुकार पुकार कर कह रही है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। आज आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ोगे तो शाम तक मोजज़ा देखोगे, शाम को पढ़ोगे तो रातों रात गैब से मदद आएगी। बशर्त है यकीन कामिल। इस लौंग की हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है और आपको नवाजना मेरे रब की शान है। आइए आज अपनी तकदीर खुद लिखवाते हैं। आज अल्लाह को मना लेते हैं, क्योंकि जब वो मान जाता है तो फिर कायनात की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आती है। वजीफ़े के अनवारों तजल्लियात आपकी ज़िंदगी में शामिल होने ही वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक मुखलिसाना गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये आपका इस रूहानी काफ़िले में शामिल होना है
جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایسے ہی مجرب اعمال لاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ ایک فیصلہ آپ کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے گا۔ آپ پورے دل اور یکسوئی کے ساتھ عمل کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر دنیا و ما فیہا سے کٹ کر مصلے پر بیٹھ جائیں۔ وہ ایک لونگ کا دانہ اپنی سیدھی ہتھیلی پر رکھیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ اب اپنی زبان کو اس ہستی کے ذکر سے معطر کریں جن کے صدقے یہ کائنات بنی، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کے بغیر ہر وظیفہ ادھورا ہے، ہر دعا معلق ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے جو کسی رکاوٹ کے بغیر سیدھا عرش الہی پر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اول آخر درود پاک کی کمی ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ پھر وہ عظیم درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی برکت کا کیا کہنا۔ جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، آپ کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور آپ کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی خوشبو سے جب آپ کا سینہ منور ہو جائے تو اب آپ نے مقصد کی نیت کریں۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے نیت کیسے کرتے تھے؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاتا ہوں۔ جب نیت کریں تو اپنے رب کو یا ارحم الراحمین کے لقب سے پکاریں، اس کے رحم کو آواز دیں، اس کی صفت رحیمی کو پکاریں اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے ہی نیت مکمل ہو فوری طور پر پورے یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہی تمام شیطانی وسوسے اور زمینی رکاوٹیں بسم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو اس میں صرف سلامتی، صرف خیر اور صرف برکت ہی ہوتی ہے۔ اب آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا یہ لونگ کا دانہ اس عظیم معجزے کے لیے تیار ہے جو آج آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ تمام شیطانی رکاوٹوں کو پاش پاش کر چکے، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے 99 مبارک نام ہیں اور ہر نام اپنی جگہ رحمتوں کا سمندر ہے، لیکن جب ایک بندہ اس پاک مہینے کے مبارک جمعہ کو ہاتھ میں لونگ کا دانہ لیے اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے تو عرش الہی سے معجزات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یا فتاح وہ نام ہے جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو تنگ دستی کے اندھیروں کو خوشحالی کی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پکار کر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر یا فتاح ہی کیوں پڑھنا ہے، تو سن لیجئے، یہ وہ نام مبارک ہے جس کی قسم خود رب کعبہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو شخص اس نام کے وسیلے سے مجھ سے جو مانگے گا میں اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر شے ہے۔ جب اللہ خود قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے گا تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اب توجہ فرمائیے کہ اس معجزاتی نام کو پڑھنا کیسے اور کتنی بار ہے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں بند اس لونگ کے دانے پر صرف 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح 1 بار، یا فتاح 2 بار، یا فتاح 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ یا فتاح پڑھ رہے ہوں تو اپنی چھوٹی سی ضرورت کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی بے پناہ عظمت کو سامنے رکھیں۔ آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کریمی کے مطابق مانگیں۔ آج اس کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے اور جو مانگیں گے وہ رب ذوالجلال آپ کے نصیب میں لکھ دے گا،
کیونکہ آج آپ نے اس نام کو پکارا ہے جس کے سامنے کائنات کا ہر بند دروازہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا فتاح پڑھ کر اس لونگ کے دانے پر دم کر لے تو اب وقت ہے اس وظیفے کا جسے کائنات میں رزق اور دولت کا سب سے بڑا وظیفہ مانا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جو حجم میں سب سے چھوٹی مگر طاقت میں سب سے بڑی ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ صرف 3 آیات، مگر ان 3 آیات میں اللہ نے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں کہ اگر آج آپ نے انہیں پا لیا تو آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا نہیں بلکہ اس کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کو تلاش کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے، در در پر دستک دیتا ہے، مگر آج 9 رمضان اور دوسرا جمعہ کے اس مبارک دن جب اللہ خود دینے کے لیے تیار ہے، آج اس کی رحمتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ وہ آپ کو تنگیوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کے آنسو پوچھنا چاہتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، یہ سورہ کوثر اللہ نے اپنے حبیب پر تب نازل فرمائی جب آپ پر مشکل وقت تھا۔ جب یہ صورت اللہ کے محبوب کی مشکلات کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے تو کیا آپ کی اور میری مشکلات اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ آج لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر لیا ہے۔ اس کی برکت سے رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو دل میں رکھے۔ جب آپ کا دل تڑپے گا اور زبان سے رب کا کلام نکلے گا تو عرش ہلے گا۔ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے اور دینا بھی اسی نے ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ یاد رکھیے، جب میرا اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ بس اس لونگ کے دانے پر دم کیجئے اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کر کے اس لونگ کے دانے پر دم کر لے تو اب وقت ہے اس عمل کا جو اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں تسبیحات فاطمہ کا نور شامل ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھتے ہی فیصلے زمین والوں کی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ رب کعبہ کی عظمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ رب سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو 70 لاکھ عطا کرتا ہے۔ آپ 1 کروڑ کی تمنا کرتے ہیں، وہ 70 کروڑ سے آپ کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیروں کی تقدیر بدل کر انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج 9 رمضان دوسرے جمعہ کے دن جس گھر میں 1 لونگ کے دانے پر یہ کلمات پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے نوری فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور غیبی مدد کے وہ دروازے کھولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسائے بھی فیضیاب ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کائنات کے مالک کی بڑائی ہے، اس کی حمد ہے، اس کی توحید ہے۔ اسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ لونگ کے دانے پر یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ایک خاص فرشتہ آپ کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، آپ نے اس لونگ کے دانے پر صرف 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف 7 بار۔ مگر یاد رکھیے، یہ 7 بار پڑھنا 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابی حاصل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، جس مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ وہ مرادیں، وہ خواب جو ساری عمر تڑپنے کے بعد بھی پورے نہ ہو سکے، آج اس تیسرے کلمے کی برکت سے چند لمحوں میں آپ کے سامنے حقیقت بن کر آ جائیں گے۔ آج کا دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہونے والا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر لونگ کے دانے پر دم کرنے کے بعد اب وقت ہے اس عمل کے آخری اور سب سے طاقتور وظیفے کا۔ اب آپ نے کائنات کے اس مالک کو ان ناموں سے پکارنا ہے جو انسان کو محتاجی سے نکال کر شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔
کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اتنا رزق ہو کہ وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی ہر خواہش پوری کر سکے؟ کون ہے جو فقیری سے بادشاہی کا سفر طے نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ کا غنی کرنا کیا ہے؟ یہ وہ عطا ہے جس کے بعد بندہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ نسلوں کی غربت کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار، یا غنیو یا مغنیو دو بار، یا غنیو یا مغنیو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ وہی 3 بار درود پاک پڑھیں جس سے آپ نے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو چکا ہے، اور یہ عام لوگوں کا دانہ اب غیبی مدد کا خزانہ بن چکا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ اس دانے کا کرنا کیا ہے۔ مرد حضرات اسے اپنے پرس میں رکھے، مائیں بہنیں اپنے بٹوے میں یا گھر کی اس الماری میں رکھے جہاں وہ پیسے رکھتی ہیں، اور دکاندار اسے اپنی دکان کے غلے میں محفوظ کر لے۔ جب تک یہ دانہ آپ کے پاس ہے، اللہ کی غیبی مدد، برکت اور حفاظت کا سایہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ بیماری ہو یا پریشانی، یہ عمل ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرے گا۔ خبردار، اس دانے کو کھونا نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ یہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا وہ تحفہ ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کیوں الجھنوں اور دکھوں کا شکار ہیں؟ آج اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں ڈوب کر تو دیکھیں۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ کسی اور کی پریشانی دور ہو اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر کر دے، اور جو مانگنا بھول گئے وہ اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں بے پناہ برکت اور اللہ کی رضا کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔